मौला हुसैन की आखिरी वसीयतों में से एक वसीयत बहन के माथे को चूम के कहा कि बहन मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी मुसीबतों के बाद भी इमाम वक्त को कितना यकीन था कि मेरी बहन शब नमाज नहीं छोड़ेगी। मैं हमेशा ये बात अपने सुनने वालों को कहता हूँ कि नमाज शब के पाबंद हो जाओ, शब नमाज के पाबंद हो जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी के सारे इश्यूज दूर होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 11 रकत नमाज पढ़ो, 3 रकत भी पढ़ सकते, 2 रकत शिफा और 1 रकत वितर। और मरहुमीन के नाम आप 40 नाम अगर नहीं ले सकते तो 10 नाम लो। मेरा चौथा इमाम तो 2000 नाम लेते थे, लेकिन अगर आप 10 भी नाम लेंगे, 15-20 भी नाम लेंगे तो ये काफ़ी है। उससे और बेहतर क्या है कि अगर नाम याद नहीं है मरहुमीन के तो आप एक लिस्ट में लिख लो और जब खुनूत के लिए उठो तो उसको देख के भी पढ़ सकते। शब नमाज से रिस्क के दरवाजे खुलते, शब नमाज से परेशानियां दूर होती, बड़ी बड़ी बीमारियों से तुम बच जाओगे। और अगर औलाद किसी को नहीं है तो वो भी नमाज शब पढ़े। ये शहजादी ज़ैनब का तोहफा है जो मौला हुसैन ने बीवी को दिया और कहा, खास तौर पे बड़ी मशहूर वसीयत है मौला हुसैन की कि आपने कहा मुझे शब नमाज में नहीं भूलना। इमाम वक्त को अगर यकीन है तब अंदाज़ा लगाइए कि क्या यकीन था मौला हुसैन को कि मेरी बहन कभी नमाज शब नहीं छोड़ेगी। तो औलाद के लिए भी बेहतरीन अमल ये है। लोग पूछते हैं कि मौलाना दुआ बताओ कि बेटा हो या बेटी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि औलाद के लिए उन लड़कियों को बोल रहा कि जिसकी नई नई शादी हो रही, जो बच्चों एक्सपेक्ट करते, तो आप 40 दिन इस नियत के साथ पढ़ो कि मैं अल्लाह मुझे बेटा अता करे, नमाज शब पढ़ो। और अगर बेटी चाहते हो तो नमाज शब पढ़ो। आप बोलेंगे नमाज शब से बेटा या बेटी से क्या मतलब? इसलिए कि बेटे के लिए ये कहा गया कि मेरे मौला ने मौला अब्बास को नमाज शब में मांगा था। ये याद रखो, शब नमाज में मौला अब्बास को मांगा था और मौला हुसैन ने बीबी सकीना को नमाज शब में मांगा था। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेटा हो तो आप शब नमाज पढ़ो और जब ये दुआ करो कि परवरदिगार अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं अली अब्बास नाम रखूंगी, और अगर बेटी देगा तो जहरा सकीना नाम रखूंगी। आप ये दुआ करो और दुआ करके जो है आप शब नमाज पढ़ो। शहजादी ज़ैनब की ज़िंदगी का ये इम्पॉर्टेंट तरीन पहलू, बीबी ज़ैनब को राज़ी करना है तो आज नहीं तो कल नमाज शब के पाबंद हो जाओ। और शब नमाज के लिए यह भी नहीं है कि आप 12 बजे उठ के पढ़ेंगे या 1 बजे पढ़ेंगे या 4 बजे पढ़ेंगे। इसका बेहतरीन वक्त जो है नमाज फजर से पहले का है। लेकिन अगर आप रात में 10 बजे सो जाते तो आप 10 बजे पढ़ के सो सकते। 3 रकत पढ़ लो लेकिन शब नमाज ज़रूर पढ़ो। और नमाज शब से रिस्क ऐसा खुलता है कि अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी का रिस्क बंद है तो नमाज शब बेहतरीन अमल है। और तीसरी और चौथी चीज़ नमाज शब के बारे में यह कहा गया कि ये मजलिस ईसाल सवाब, ये महफिल ईसाल सवाब के लिए भी है। ईसाल सवाब के लिए बेहतरीन अमल है दोस्तों, बेहतरीन अमल है। नमाज शब पढ़ने वाले की लहद रोशन रहती, ब्राइट रहती, लाइट रहती उसके अंदर। यानी ज़ाहिरी तौर पे जब आपको लिटाया जाएगा तो उसमें अंधेरा है, लेकिन हम अपनी आंखों से, बाहर की आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब मुर्दा अंदर जाता है तो ज़ाहिरी तौर पे लहद तो अंधेरी है, लेकिन जब लहद बंद हो जाती तो उस हर तरफ रोशनी आ जाती। जब रोशनी आती तो मुर्दा पूछता है कि ये रोशनी आई कैसे? तो उसको बताया जाता कि तू जो रात में उठ के शब नमाज पढ़ता था, जो नमाज शब पढ़ता था, ये उसकी रोशनी है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बेहतरीन तोहफा है शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का बेहतरीन अमल कि शब नमाज की ये आप ऐसी पाबंद थी, ऐसी पाबंद नेचुरली, पाबंद में ये लफ्ज़ मैं गलत बोल रहा, ऐसा नमाज शब पढ़ती थी कि मौला हुसैन इमाम वक्त है, ज़माने का इमाम है, हुज्जत खुदा है। कितना यकीन है कि बहन आज की रात भी तुम शब नमाज नहीं छोड़ोगी तो मुझे नमाज शब में नहीं भूलना। और बीबी ज़ैनब की ज़िंदगी ईसाल सवाब के लिए ये बेहतरीन आज का ये तोहफ़ा। दूसरा, बीबी ज़ैनब की ज़िंदगी का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू कि शहजादी ज़ैनब ने इस्लाम को प्रोपोगेट किया, इस्लाम की हिफाजत तो की, करबला की हिफाजत की। आज जो आप बड़े
فخر کے ساتھ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، تو مولا حسین کی قربانی کے ساتھ شریکت الحسین کی بھی قربانی ہے، مولا حسین کا یہ سیکریفائس اور شہزادی زینب کا بھی سیکریفائس۔ آج اگر لا الہ الا اللہ ہو رہا، محمد رسول اللہ ہو رہا، تو شہزادی زینب اور چوتھے امام کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جنہوں نے کربلا کو ایسا زندہ کر دیا کہ سارے طوفان ختم ہو گئے۔ اب کتنا بھی بڑا طوفان آئے، یہ کربلا ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ اس میں میرے مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، اور اس کو بچانے والی میری مظلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بی بی زینب کی زندگی کا دوسرا پہلو پروپوگیشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بول رہا کہ جو میری اس وقت تقریر سن رہے، شہزادی زینب کی کنیزوں کو بول رہا کہ آپ پروپوگیشن، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مارکیٹ میں جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ مالز میں جاؤ، میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ روڈز پہ جاؤ، لوگوں کو جا کے بولو، سکولز میں جا کے بولو۔ I'm not telling you this۔ میرا صرف مطلب یہ ہے کہ آپ، ہر ماں کو اللہ نے بچے دیے، ہر لڑکی، ہر عورت کی آغوش میں بچے، مولا نے تم کو اولاد دی ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک بلیسنگ ہے جو مولا نے تم کو عطا کی ہے۔ اس بلیسنگ کو اپنے پاس رکھو۔ یہ ایسا نہیں کہ بچے دیے ہیں تو بس میں دنیا ہی سکھاؤں، دین نہیں سکھاؤں۔ میرے مولا حسین کا سے روایت ہے شب عاشور کی، جب میرا مولا حسین ایک ایک خیمے میں جا رہے تھے، جناب لیلہ کے خیمے میں گئے، جناب رباب کے خیمے میں گئے، جناب ام فروہ کے خیمے میں گئے، اور آخر میں مولا حسین شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے میں آئے۔ یہ بڑی مشہور روایت ہے شب عاشور کی۔ جب میرا مولا حسین آئے تو مولا حسین نے کیا منظر دیکھا، کیا منظر دیکھا کہ مظلوم بی بی زینب بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے سامنے دونوں شہزادے اون و محمد، ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہزادی زینب دونوں بچوں کو بتا رہی کہ دیکھو تمہارے نانا امام علی اسلام کے لیے کیسے انہوں نے جنگ کی، تمہارے دادا جناب جعفر طیار اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیسے جنگ کی، کہ دونوں ہاتھ خطا ہو گئے۔ جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کے دونوں ہاتھ شان خطا ہوئے، اسی لیے آپ کو طیار بولتے کہ اللہ نے جناب جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ تو جناب جعفر طیار کے بارے میں اور جناب امام علی کے بارے میں دونوں بچوں کو موٹیویٹ کر رہی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اون و محمد کسی اور کے بچے نہیں ہیں، یہ بی بی زینب کے بچے ہیں۔ ان بچوں نے آنکھ کھولی مولا حسن کی آغوش میں، انہوں نے آنکھ کھولی مولا حسین کی آغوش میں۔ آپ سوچو، جو 2 اماموں کی آغوش میں آنکھ کھولے، جو شہزادی زینب کے بچے، ان کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، ان کو موٹیویٹ کرنے کی شب عاشور کیا ضرورت تھی، یہ بول کے کہ بیٹا کل کا دن قربانی کا دن ہے، کل کا دن سیکریفائس کا دن ہے، کل کا دن تم جانا اور اپنے ماموں کے اوپر سے جان کو قربان کرنا، تمہاری قربانی اسلام کی حفاظت کرے گی، تمہاری قربانی اسلام کو بچا لے گی، تمہاری قربانی میرے بھیا کے مقصد کو پورا کرے گی۔ بچوں کو سمجھا کے، بچوں کو تیار کر کے شہزادی زینب شب عاشور سے تیار کر رہی۔ تو میرا سوال یہ کہ بی بی زینب نے کیوں اون و محمد کو تیار کیا؟ یہ تو بی بی زینب کے بچے ہیں، یہ تو جائیں گے نہیں۔ شہزادی زینب نے اپنی کنیزوں کو میسیج دیا، کنیزوں کو پیغام دیا کہ میرے بچے ہیں اون و محمد، میرے بچے میری آغوش کے پالے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ان کو بتا رہی تو تم بھی اپنے بچوں کو تیار کرو۔ بچوں کو آپ یہ بول کے تیار مت کرو کہ جنگ کرنا ہے، آپ بچوں کو دین کے لیے تیار کرو، آپ بچوں کے لیے اسلام کے لیے تیار کرو۔ بچوں سے بیٹھ کے آپ کربلا کے بارے میں بات کرو، ان کو چھوٹے چھوٹے واقعات بتاؤ، کربلا کے معصومین کے بارے میں بتاؤ، امام علی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ۔ میری ریکویسٹ ہے میری ماں بہنوں سے کہ اگر آپ بچوں کو تیار کریں گے تو آج آپ بیس بچوں کا اتنا اسٹرانگ کرو، لڑکوں کا بھی لڑکیوں کا بھی اتنا اسٹرانگ بیس کر دینا کہ وہ بچے جب آگے بڑھیں اور آپ کے پاس کا ماحول جیسا بھی اسکول کا ماحول ہے، باہر کا ماحول ہے، تو ان ماحول میں آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرو، نسل کی حفاظت کرو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے صاحبان ایمان، اے علی کا کلمہ پڑھنے والے، اے امام علی سے محبت کرنے والے، اے صاحب
صاحبان ایمان اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. میں سارا میسیج آج کا ایصال ثواب کی مجلس کا یہ پیغام ہے دوستو. اگر تمہاری اولاد بچ گئی تو کل تم مرو گے تو آج وہ لوگ ایصال ثواب کی مجلس کریں گے، آپ کے لیے ایصال ثواب کریں گے، آپ کے لیے فاتحہ پڑھیں گے. ورنہ کون سا بیٹا یا کون سی بیٹی آ کے پڑھے گی؟ اگر آپ دین نہیں بتائیں گے. شہزادی زینب کی زندگی کا امپورٹنٹ ترین پہلو، میری مظلوم شہزادی کی زندگی کا کربلا، شب عاشور، آپ نے اون و محمد کو تیار کر کے دنیا کو میسیج دیا، اپنی کنیزوں کو پیغام دیا کہ دیکھو میں بچوں کو تیار کر لی تو اب تمہاری بھی ذمہ داری ہے. اگر آج میں ایصال ثواب کی یہ جشن پڑھ تو آج جتنے لوگوں نے مجلس کو، آج کی محفل کو اسپانسر کیا ہے، وہ وہی کریں گے کہ جن کے بیک آف دیئر مائنڈ، جن کی ماں نے، جن کے باپ نے دین بتایا. ورنہ آج ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مومنین اور مومنات ہیں. کتنے لوگ اسپانسر کر رہے ہیں، کتنے لوگ مجلس کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایصال ثواب کر رہے ہیں. آج شب جمعہ ہے. اگر تم اپنے باپ کے لیے، اپنے ماں کے لیے فاتحہ نہیں پڑھ، یا اپنے باپ اور ماں کے لیے کوئی ایصال ثواب کا کام نہیں کرے تو then what is the use؟ تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ جو بھی اہل بیت چینل پہ اس وقت شہزادی زینب کی محفل سن رہے، ایصال ثواب کی یہ محفل ہے، تو ایصال ثواب کے لیے بیوی نے بچوں کو تیار کیا دین کی حفاظت کرے. تم بچوں کو تیار کرو. میں یہ نہیں بول رہا، بار بار ریپیٹ کر رہا کہ کوئی غلط کام نہیں. مالز میں مت جاؤ، اسکولز میں یہ مت بولو کہ جہاد کرو. یہ بولو کہ بیٹا اچھی زندگی گزارو، پیسفل لائف گزارو. فالو دا پاتھ آف امام حسین، فالو دا پاتھ آف امام علی، فالو دا پاتھ آف شہزادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر یہ سب سکھائیں گے، یہ سارے کا سارا ایصال ثواب ہے اپنے مرحومین کے لیے. جب بچہ کوئی نیکی کرے گا، بچوں کی تم نماز پڑھانا سکھا رہے تو وہ بچہ نماز پڑھ رہا تو ماں باپ کو فائدہ ہوگا. بچہ زیارت امام حسین پڑھ رہا تو اس کو ماں باپ کو فائدہ ہوگا. یہ سارا ایصال ثواب ہے. ایک انویسٹمنٹ ہے، ایک انویسٹمنٹ ہے. یاد رکھو، ملینز آف پاؤنڈز اگر تمہارے پاس ہے، ہزاروں پاؤنڈز تمہارے پاس ہے تمہارے اکاؤنٹ میں، تو دیر از نو یوز، کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر تمہارا بیٹا یا بیٹی دیندار ہے تو فائدہ ہے. تو اگر دیندار ہوگا تو یہ تمہارے ایصال ثواب سنے گا بھی، مجلس میں آئے گا بھی، سینٹر کو جائے گا بھی، حسینیہ جائے گا بھی. اگر تم دیندار نہیں ہوگا تو وہ انشرٹ کرے گا، کپڑے پہنے گا، باہر چلا جائے گا، ہل گو آؤٹ، وہ کہیں اور جائے گا، امام بارگاہ نہیں آئے گا. تو امام بارگاہ وہی آئے گا کہ جس کی ماں نے ایصال ثواب کے لیے کربلا کو سکھایا. تو بس میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ جو بھی مجھے سن رہا ہے اس وقت، کہ شہزادی زینب کی زندگی کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو تھا کہ ایصال بچوں کو تیار کرو. اگر تم نے ایک بچے کو تیار کر لیا، ایک بچہ، ایک بیٹا یا ایک بیٹی، پلیز غور سے سنو، ایک بیٹے کو تم نے دیندار بنا لیا، اسلام پہ لا لیا، اگر وہ فالو کر رہا ٹیچنگز آف محمد اور آل محمد کو، تو وہ 7 جنریشن اوپر اور 7 نیچے بخشوا دے گا. اگر دین پہ فالو عمل کر تو آپ سوچو کتنا بڑا ثواب. ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا انویسٹمنٹ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا، اور وہ تمہارے ماں باپ کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں ہے کہ تم کیسے بچے کو سکھائیں گے. اگر بچے کو سکھا دیا، شہزادی زینب کو تم نے راضی کر دیا، تو آج دعا کرو گے. میری محفل بیٹھ کے سن رہے تو گھر میں دعا کرو. میں صرف 5 منٹ مانگ رہا پیرنٹ سے، 5-10 منٹ، اسپیڈ 10 منٹس. بیٹھو، سٹ ود یور کڈ. روز اگر 10 منٹ تم بیٹھو گے، جیسا ہوم ورک کرواتی ہو نا، اور بچوں کو امام بارگاہ لے کر، امام بارگاہ جاؤ، بچے جائیں گے، ان کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ آنا ہے. امام بارگاہ جائیں گے، وہاں کا جو ماحول ہوگا، دوسرے بچے ہوں گے، ان کے ساتھ تمہارا بچہ اٹھے گا، بیٹھے گا، گھومے گا. تو یہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہو جائے گا کہ وہی ماحول میں تمہارا بچہ آگے بڑھے گا، وہ گرو کرے گا ایسے ماحول میں. یہ شہزادی کی سیرت کا بہترین عمل کہ آپ دین کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو بھی قربان کیا اور اپنی پوری زندگی. اور جو بی بی کا سب سے بڑا، اور ایک جو ہر سیکریفائس سب سے بڑا ہے، دوسرا کہ بی بی نے اس طرح، یہ اس سے اندازہ لگاؤ
کہ شہزادی زینب اس اور شہزادی ام کلثوم یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جنہوں نے 2 اماموں کو بچا کر یزید جیسے ظالم کے ماحول سے لے کر آ گئے. سارے بچے شہید ہو گئے. جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تو 60 یا 63 بچے تھے، 63 کے قریب بچے تھے جو کربلا سے چلے تھے، اور واپس آئے تو صرف 2 آئے. ایک آئے، 5ویں امام واپس آئے، اور 4تھے امام وقت آئے. 2 اماموں کو بچانے والی کا نام زینب کبریٰ ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں. 2 اماموں کو بچا کے لانے، پروٹیکشن، امام کی حفاظت شہزادی زینب کا یہ کنٹریبیوشن ہے. 2 اماموں کو بچا کے کئی موقع آئے کہ جہاں میرا چوتھا امام کہ جسم سے روح نکل جاتی ہے. ایسے قیامت کے لمحات آئے. یعنی 11 محرم کو صبح میں جب یہ قافلہ چل رہا تھا اور شہزادی زینب نے دیکھا اون کی بلندی سے کہ چوتھے امام میرے مولا حسین کے لاشے پامال لاشے کے قریب ٹھہرے ہوئے، سر سے پیر تک کانپ رہے. ایسے محسوس ہو رہا کہ روح نکل جائے گی. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ جوان اور امام کا اس کے بعد کا جملہ جب شہزادی نے کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، تو امام نے تڑپ کے کہا تھا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، میں جوان بیٹا ہوں اور باپ کو دفن نہیں کر سکتا. یہ وہ منزل، پہلی ایسی منزل آئی کہ جہاں شہزادی نے امام اپنے آپ کو اون سے زمین پہ گرا کے امام کے ذہن کو اپنی طرف لیا اور کہا میرے لال میرے بچے صبر کر لو. یہ پہلی منزل یہاں سے لے کے کوفہ اور شام کے دربار میں شہزادی نے چوتھے امام کو وہاں پہ سنبھالا. پھر زندان میں آپ سوچو کتنی مصیبتوں میں سے نکال کے یہ علی کی شیر دل بیٹی امامت کو بچا کے واپس لے کر آ گئی. یہ بی بی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے